बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्याज बालम ऑफिशियल पर न्याज बालम हाजिर है प्रोग्राम बीबीजी बालम बोलेगा लेकर। जनाब, आज चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ज़्यादा एतमाद के साथ कौमी मीडिया पे आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कप्तान और नायब कप्तान का भी ऐलान किया। मोहम्मद रिजवान को कप्तान और सलमान अली आगा को उनके वाइस कैप्टन अनाउंस किया है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि बाबर रिजवान, बाबर, शाहीन शाह और नसीम शाह, इनको दौरा ऑस्ट्रेलिया में टी20 और 3 वनडे जो होने उसके लिए मुंतखब किया गया है, जबकि जिम्बाब्वे के दौरे के लिए उन लोगों को, इन तीनों को रेस्ट दिया जाएगा। इससे कबल 2 टेस्ट मैच जो इंग्लैंड के खिलाफ हुए पाकिस्तान में होम सीरीज के, उन 2 टेस्ट मैचेस में भी बाबर, शाहीन और नसीम शाह को रेस्ट दिया गया था बज़ाहिर। इसके साथ साथ दौरा जिम्बाब्वे के लिए भी रिजवान और सलमान आगा को कप्तान और नायब कप्तान का मैं टीम बताता चलूँ आपको। जो खिलाड़ी ऐलान किए गए थे कल, जनाब, दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, सलमान आगा, शाहीन आफरीदी, आमिर जमाल, नसीम शाह, मोहम्मद इरफान खान, हसीबुल्ला, कामरान गुलाम, हारिस रऊफ, हसनैन, मोहम्मद हसनैन हमारे हैदराबाद वाले, अरफात मिनहास और फैसल अकरम। अरफात मिनहास और फैसल अकरम, ये 2 नए खिलाड़ी इजाफा हुए हैं। ये पहली बार जो है कौमी स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। इसके अलावा टी20 में बाबर आजम, हसीबुल्ला, उमैर बिन यूसुफ, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, उस्मान खान, सलमान आगा, रिजवान, जहांदाद खान, सुफियान मुकीम, अब्बास आफरीदी, इरफान खान, नसीम शाह, शाहीन शाह और हारिस रऊफ के नामों का ऐलान किया गया है। अब बहुत सी बातें जो है वो सामने आई। बिलखुसूस फ़ख्र ज़मान के हवाले से सवाल किया गया कि जी फ़ख्र ज़मान को इस टीम का जो है वो हिस्सा होना चाहिए था, कि वो इंतहाई काबिल एतमाद और जारे बल्लेबाज हैं और उन्होंने हमेशा टीम के लिए कुर्बानी दी है। वाहिद प्लेयर हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में कि जिन्होंने वनडे में भी और टी20 में भी अपनी पोजीशन, सब जानते हैं वो ओपनर हुआ करते थे, लेकिन जब बाबर और रिजवान की जोड़ी बन गई तो फिर वो नीचे चले गए, और बल्कि इतना नीचे चले गए कि वो तकरीबन मिडिल ऑर्डर के एंड पे या कहें कि लोअर ऑर्डर के तक चले गए। वो एक टीम मैन, और उन्होंने इसी जज्बे के तहत जब बाबर को ड्रॉप किया गया तो उन्होंने एक ट्वीट की और जिसमें उन्होंने आंखें खोली थी हमारी सिलेक्शन कमेटी की, और बताया था कि किस तरह से विराट कोहली जो कि पाए के प्लेयर हैं, बाबर आजम के साथ उनका मवाजना किया जाता है। तो वो 2-3 साल तक जो है वो अपने कैलिबर के मुताबिक अपने टैलेंट को इंसाफ नहीं दे पा रहे थे और स्कोर नहीं कर पा रहे थे, मगर इंडिया के सिलेक्शन कमेटी ने और इंडियन बोर्ड ने विराट कोहली का कॉन्फिडेंस शेक नहीं होने दिया और उन्हें मुसलसल टीम का हिस्सा बनाए रखा, जिसका फिर सिला ये मिला कि अब एक बार फिर कोहली जो है उसी पीक पे हैं और वो दुनिया में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैटर भी बन गए हैं। देखिए, एक बैटर को बेटर चांसेस की जरूरत होती है ताकि उसके खेल में बेटरमेंट आए। इस तरह के माहौल से, इस तरह का ट्रीटमेंट अगर किया जाए तो बाबर आजम जैसा बैटर भी अपना बेस्ट नहीं शो कर सकता। यही फ़ख्र ज़मान की गलती थी, जो है वो इसका कफ़ारा अदा करना पड़ रहा है कि उन्हें दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम से ड्रॉप कर दिया जाए। चेयरमैन साहब ने उनकी फिटनेस की भी बात की कि वो फिटनेस पे पूरे नहीं उतरे। तो साहब, फिटनेस तो सवाल किया जा रहा है मीडिया पे कि क्या मयार था फिटनेस का और कहाँ ये फिटनेस टेस्ट लिए गए, किसने ये फिटनेस टेस्ट लिए और कितने खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट हुआ और कितने लोग कामयाब हुए, कितने नाकाम हुए, क्या इसकी कोई डिटेल आएंगी? खैर, अब आज जब उनसे बात हो रही थी तो चेयरमैन साहब ने बाबर आजम के हवाले से वजाहत देने की कोशिश की कि जी बाबर आजम को हमने कप्तानी उनसे ली नहीं, बल्कि उन्होंने खुद विड्रॉ हुए वो अपनी कप्तानी से और उन्होंने कहा कि वो अपनी फोकस करना चाहते हैं अपनी बैटिंग पे। ठीक है, अगर ऐसा भी है तो वेल एंड गुड। हम खुद ये मशवरा दे रहे थे और सारा मीडिया कह रहा था कि बाबर आजम को
وراٹ کوہلی کی طرح سے، کیونکہ وہ اس کیلیبر کے بیٹسمین ہیں جس کیلیبر کا وراٹ کوہلی ہے. تو وراٹ کوہلی جب اپنی بیٹنگ سے انصاف نہیں کر پا رہے تھے تو انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کیا، وہ ایز پلیئر ٹیم میں کھیلے. اور اسی طرح سے بابر اعظم کو بھی مشورہ دیا جا رہا تھا کیونکہ ٹانگیں بہت کھینچنے والے تھے، اور بالخصوص کراچی والوں کو داد دینی پڑے گی کہ ان کا کوئی پلیئر جب قومی ٹیم تک آ جائے تو پھر وہ اس کی ٹانگیں نہیں کھینچتے، پھر اس کو کالر سے پکڑ کے وہ پیچھے نہیں دھکیلتے اور کسی اور کو جو ہے. لیکن پنجاب میں جو برادری ازم ہے، اس برادری ازم کے پیچھے پنجابی خود جو ہے وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. اور بابر اعظم ہی کی مثال نہیں ہے، بہت سارے، شعیب ملک اور بہت سارے ایسے کپتان آئے پنجاب کے کسی شہر سے، تو کوئی ملک تھا تو کوئی صدیقی ہے تو کوئی ذات برادری، اور ان چیزوں میں پڑھ کے پنجابی جو ہے وہ ہمیشہ اپنوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور اس معاملے میں کراچی والے جو ہیں وہ ان پر سبقت لیے ہوئے ہیں، ان پر بھاری ہیں کہ وہ جب کوئی پلیئر کراچی کا آ جائے ٹیم میں تو پھر وہ اس کو مکمل طور پہ سپورٹ کرتے ہیں اور اسے ناکام نہیں ہونے دیتے. یا بالخصوص میڈیا ان کی اتنی خود نمائی کرتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ جناب ہر طرف وہی ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ سیفی کو دیکھ لیجئے، آج بھی وہ اب سینٹرل کانٹریکٹ سے بھی چلا گیا، لیکن اب بھی کراچی اور کراچی میڈیا کی یہ خواہش ہے اور کوشش ہے، اور وہ لگے رہیں گے اس میں کہ سرفراز واپس آئے اور ٹیم کا کپتان بھی بنے. اچھا، ادھر جناب آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی جو ہونے والی ہے اس کے حوالے سے ابھی تک معاملات صاف نہیں ہو رہے ہیں کہ انڈیا کی ٹیم آئے گی کہ نہیں آئے گی. پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو جو ہے وہ سہولیات پر سہولیات دیے جا رہا ہے. اب ان کو ایک نیا آپشن بھی دیا گیا ہے کہ جناب آپ آئیں، آپ صبح جناب میچ کھیلنے کے لیے پاکستان آئیں اور میچ کھیل کے آپ واپس چلے جائیں. لیکن اس کا بھی کوئی جواب جو ہے وہ پازیٹیو نہیں آیا انڈیا سے، اور لگ یہی رہا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے. اچھا، دوسری طرف اب یہ خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ جو پاکستان میں ہوا ہے، جس طرح سے پنڈی میں وکٹ جو ہے وہ اپنے موافق کی گئی، اپنی ٹیم کے موافق کی گئی، تو اس سے شاید انگلش کرکٹ بورڈ جو ہے وہ بھی نالاں ہو گیا ہے. اور اب یک نشد دو شد والی بات ہو گئی کہ انڈیا کے ساتھ ساتھ شاید انگلینڈ کی ٹیم بھی جو ہے وہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے پاکستان نہ آئے یا انکار کر دے. یہ خدشات ہیں، ابھی ایسا کوئی انگلش کرکٹ بورڈ سے کوئی ایسی بات نہیں. دوسرا جو وکٹ کی بات میں کر رہا ہوں کہ جو پنڈی میں خاص طور پہ وکٹ کا بڑا جو ہے وہ شور مچایا گیا کہ جی وہاں پاکستان کی ایڈمنسٹریشن نے وکٹ کو سکھانے کے لیے، اس کو اسپننگ اپنا جو اٹیک تھا اس کی ہیلپ فل بنانے کے لیے ہیٹر سے بھی اس کو خشک کیا گیا اور اس کی ساری نمی ختم کر دی گئی اور وکٹ کو جو ہے بیٹرز کا قبرستان بنا دیا گیا. تو اس حوالے سے عاقب جاوید جو ہیں بظاہر وہی یہ اس پہ کرتا دھرتا ہے. اظہر علی بیچارے اور علیم ڈار صاحب جو ہیں وہ تو شو پیس کے طور پہ ہیں، اور سب کیا دھرا جو ہے وہ کرنا دھرنا جو ہے وہ سب عاقب جاوید کے ذمہ ہے. تو عاقب جاوید نے اس کو اس طرح سے اس پہ جو ہے وضاحت دی ہے. ان کا ہم سنتے تھے کہ پچز نہیں بنتی، لیکن محنت کی جائے تو ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے، جیسے انہوں نے پنڈی میں حاصل کر کے دکھایا. ہوم ایڈوانٹیج کا فائدہ اٹھانا چاہیے، تو انہوں نے اپنا ہوم ایڈوانٹیج جو ہے وہ اٹھایا اور وکٹ کو اپنے موافق تیار کیا اور رزلٹ بھی جیسا چاہتے تھے ویسا حاصل کیا. رضوان نے آج جو بات کی وہ بڑی معنی خیز ہے، اور اسی میں سے اصل میں میرے اس بلاگ کا، میرے اس پروگرام کا جو ہے وہ جز نکل رہا ہے. رضوان صاحب نے کہا ہے کہ میں پورے پاکستان کے گروپ کا ہوں، یعنی گروپ بندی کا اشارہ ہوگا کہ جی آپ کے ہوتے ہوئے آپ بھی اس گروپ کا ایک پارٹ تھے مبینہ طور پہ، کہ جو پاکستان کی بدنامی کا باعث بنا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی میرا تو پورا پاکستانی گروپ ہے. لیکن ایک بہت ہی معنی خیز بات کر دی، انہوں نے کہا جی کہ ٹیم میں 15 پلیئرز جو شامل کیے گئے سب کپتان ہوں گے. ارے بھائی، وہ شاہین، رضوان اور بابر کی درمیانی کپتانی کی کھچڑی پک رہی تھی تو پاکستان کی کرکٹ کا جنازہ نکال دیا گیا. اب اگر یہ 15 کے 15 پلیئرز کپتانی کے امیدوار ہو گئے یا ذمہ دار ہو گئے، اس کے خواہش مند ہو گئے، تو پھر پاکستان کا ویسے بھی دورہ آسٹریلیا کوئی آسان نہیں ہوتا. وہاں کی پچز جو ہے ہمارے بیٹرز کے لیے خاص طور پہ، اور وہاں کے بیٹر چونکہ ان وکٹ پہ جو ہے وہ ان کے لیے موافق ہوتی ہیں، وہ ان پہ کھیلنے کے عادی ہوتے ہیں، تو وہ تو آپ کے فاسٹ بولرز کو جو ہے وہ خوب چھکے چوکے لگاتے ہیں. لیکن ہمارے جو بیٹرز ہیں وہ وہاں جا کے فیل ہو جاتے ہیں. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بابر اعظم کو شاید اس خیال سے بھی شامل کیا گیا کہ وہ مزید وہاں جا کے، ایک تو پہلی ڈپریس ہے، اوپر سے آسٹریلیا کی وکٹوں پہ لے جا کے اس کو کھلا دیا جائے، اور ناکام ہوئی ہو تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اس کے
تابوت میں آخر کیل بھی ٹھوک دی جائے. بہرحال اللہ بڑا ہے، ایک چال آپ چلتے ہیں، ایک چال اوپر والا چلتا ہے، اور یقیناً اس کی چال جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ کارآمد ہوتی ہے. ادھر رمیز راجہ نے جب یہ ٹیسٹ ختم ہوا تھا، سیکنڈ ٹیسٹ، اور پاکستان نے ہوم سیریز جیت لی تھی، تو شان مسعود کو انٹرویو کرتے ہوئے انہوں نے فضا کو خوشگوار کرنے کے لیے، یا یوں کہیے کہ ان کے جو جذبات تھے پاکستانی ہونے کے ناطے، اور شان مسعود کا جو کریکٹر رہا ایز کیپٹن، اور انہوں نے بدنامی کا ڈھیر اپنے سر پہ جو ہے بتا دیا تھا، تو رمیز راجہ نے ان سے جب وہ آخر میں گفتگو کی تو اس میں ان کی جو 6 شکست ان کو جو ملی ٹیسٹ میچز میں، اور 2 مرتبہ وہ وائٹ واش ہوئے، تو اس حوالے سے وہ سوالات کرتے رہے. پھر نعمان علی کے حوالے سے ایک چیز اچھالی جا رہی ہے کہ جی رمیز نے کہا کہ اس میں خون کی کمی نظر آتی ہے، تو وہ فیصلہ بازی ہے، اور وہ ایسی شگفتہ گفتگو کر رہے تھے اور شگوفے چھوڑ رہے تھے، پھلجھڑیاں چھوڑ رہے تھے. اب اس کو اگر کوئی ایشو بنا لے اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے یا اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے، اگر رمیز راجہ کو جو ہے، کیونکہ وہ سابق کپتان بھی ہیں، سابق جو ہے وہ چیئرمین بھی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے، تو اگر کرکٹ بورڈ جو ہے اپنی خفگی مٹانے کے لیے جو ہے اس طرح کی کوئی انہوں نے براڈ کاسٹرز کو اگر لیٹر لکھا ہے، تو میرا خیال ہے یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے. تو یہ ایک نئی ٹیم بنا کے بھیجیے. یہاں اگر کوئی ہماری مضبوط ترین ٹیم ہو، وہ بھی آسٹریلیا میں جا کے کوئی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں کر پاتی، تو یہ جو ایک چوچو کا مربع بنا کے بھیجی جا رہی ہے ٹیم. زمبابوے کو بھی آپ ہلکا نہیں لے سکتے. زمبابوے بھی ابھی انہوں نے T20 کرکٹ کا سب سے بڑا اسکور کیا ہے، اور ہمارے پاکستانی نژاد سکندر رضا نے ہائیسٹ اسکور کر دیا ہے، تو ان کو بھی ہلکا نہ لیں. لیکن یہ ایک اچھی روایت ہے کہ نئے کھلاڑیوں کو زمبابوے میں جو ٹیم بنا کے بھیجی جا رہی ہے، بالکل ایک ینگ ٹیم بھیجی جا رہی ہے. یہ ایک اچھی روایت ہے اور اس کو آگے بڑھنا چاہیے. چلتے چلتے جناب پروگرام کے آخر میں افغانستان کی نوجوان ٹیم کو، جس نے ایشیا کپ ایمرجنگ ٹیمز کا جو T20 ایشیا کپ ہے ایمرجنگ ٹیمز کا، وہ جیت لیا ہے. انہوں نے سری لنکا کی ٹیم کو، جس نے سیمی فائنل میں پاکستان شاہین کو جو ہے وہ شکست دی تھی، اس کو شکست دے کے انہوں نے ایمرجنگ ایشیا کپ چیمپئنز ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا. تو جناب افغانستان کی ٹیم کو بہت بہت مبارکباد ہو، کنگریچولیشنز، اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا میں قدرے بہتر پرفارمنس کرنے کی کوشش کرے گی، جبکہ زمبابوے کو وہاں یہ جیتنے کی بھی کوشش کرے گی. بی جی بالم بولے گا، کوئی بولے نہ بولے، بالم بولے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.